बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। एक मुलाकात हुई है खान साहब से। ये 1.5 घंटे मुलाकात में आर्मी चीफ के नाम क्या पैगाम दिया गया है, इसकी तफसील व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर इमरान खान एक छोटी जबकि पूरी कौम इस वक्त एक बड़ी जेल में कैद है, ये क्या माजरा है, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर फजल रहमान साहब ने किन अल्फाज में इमरान खान की हिमायत में बयान दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ उन्होंने तोपों का रुख जो है वो कर दिया है, ये माजरा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर जरदारी साहब वादा खिलाफ कैसे निकले। और फिर व्यूअर्स इंतहाई अहम खबर ये है कि मौशी फ्रंट के ऊपर पाक फौज अब फ्रंट फुट पर आ गई है और आज का दिन इंतहाई अहम है। जुमा किस पर भारी होगा, एक हथौड़ा और दूसरा छड़ी। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान से उनके वकला की तकरीबन 1.5 घंटा जो है मुलाकात हुई है और उन्होंने इस मुलाकात के अंदर आर्मी चीफ, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या बता रहा है और फिर इमरान खान को कौन लोग अप्रोच कर रहे हैं, इसका हाल अहवाल भी अपने वकला के जरिए कौम के सामने रखा है। और फिर इमरान खान की जो कंडीशन है और जो उनके हौसले हैं उसके हवाले से भी हमें आगाह किया गया है इन दोनों वकला की तरफ से। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और शेर अफजल मरवत की मुलाकात हुई है जी, अलग-अलग। और जो सलमान सफदर साहब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि तकरीबन 45 मिनट जो है ये मुलाकात उनकी जारी रही और वक्त की कमी के बाइस उमैर नियाजी साहब से भी खान साहब मिलना चाहते थे क्योंकि खान साहब पर बहुत सारे मुकदमात हैं और वकला की एक बड़ी टीम चाहिए इन मुकदमात में उनकी रहनुमाई लेने के हवाले से। लेकिन जो जेलर साहब हैं उन्होंने उमैर नियाजी साहब को मिलने नहीं दिया। अब दूसरे वकील हैं जी शेर अफजल मरवत साहब, जो इस वक्त लीड कर रहे हैं खान साहब के बहुत सारे मुकदमात को। और तकरीबन 1.5 घंटा ये मुलाकात जारी रही है जिसमें खान साहब के मुकदमात और फिर मुल्की हालात के हवाले से गुफ्तगू हुई है। शेर अफजल मरवत साहब ये बताते हैं कि खान साहब का जो आज मूड था वो बहुत ही अच्छा था, मुस्कुरा रहे थे, अच्छी सेहत में हैं, हौसले उनके बुलंद हैं। और उन्होंने आते ही एक पैगाम जो दिया अपने वकला को कि मुझे कहा जा रहा है कि मुल्क छोड़कर चले जाओ, लेकिन मैं वाज़े कर देना चाहता हूं उन तमाम लोगों के ऊपर जो मुझे मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं कि खुदा की कसम मैं कभी भी पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चूँकि मैंने कोई करप्शन नहीं की। मेरे ऊपर जो मुकदमात बनाए गए ये सिर्फ इंतकाम है और इंतकामी कार्रवाइयाँ एक ख़ास वक्त के बाद जो है अपनी तबई मौत जो है वो मर जाती हैं। खान साहब का ये पैगाम ये भी था और उन्हें शायद बताया गया कि उनकी मुलाकात यानी आर्मी चीफ की जो मुलाकात है वो मुल्क के बड़े बड़े ताजिर जो बरादरी के करता धरता है उनसे हो रही है। एक बात आपको याद रखनी चाहिए, चाहे वो आर्मी चीफ हो जिस तरह वो फ्रंट फुट पर आकर जो हो आपका माशी फ्रंट है वो खेल रहे हैं और जिस तरह से वो शॉट से प्ले कर रहे हैं ना, आप जो मर्जी कर लें, ये मैं कोई उनके खिलाफ कोई महाज यहाँ पे बैठ कर नहीं बना रहा। मुल्क के अंदर मौशी इस्तेहकाम कभी भी इस तरह नहीं आता। आप 1 महीना, 2 महीने, 1.5 महीने, 4 महीने डरा धमका कर मीशत को थोड़ा बहुत धक्का तो दे सकते हैं, लेकिन कौमें इस तरह नहीं चलती, निज़ाम इस तरह कभी नहीं बनते। अगर कोई ये समझे कि जनाब जब तक मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे, याद रखिएगा कि मौशी इस्तेहकाम लाने के लिए आपको मुल्क के अंदर फौरी तौर पर बगैर किसी डिले के इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। एक पॉपुलर हुकूमत आए जो पॉपुलर फैसले करे, पाकिस्तान की अवाम की सपोर्ट उसके पीछे खड़ी हो। जब गलत फैसले करेंगे तो फिर अवाम इनका गिरेबान पकड़ेगी, लेकिन यहां पर किससे आप गिला भी नहीं कर सकते। और हालात हमारे व्यूअर्स यहाँ पर ये हैं, किसी ने आज एक मीम शेयर किया हुआ था कि पाकिस्तान में कोई अपना मुंह नहीं खोल सकता माँ सवाए डेंटिस्ट के। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर आप अपना पूरा मुंह जो है अपनी मर्जी से खोल सकते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में मुंह खोलने की जो है वो इजाज़त नहीं है। तो जब आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकेंगे, माशी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद नहीं होगी, तो रहनुमाई कैसे होगी। अगर कोई अपने आप को अक्ल कुल समझता है और ये समझता है कि वो माशी इस्तेहकाम लेकर आएगा, तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि वो पाकिस्तान के हालात ठीक करेंगे। आप अयूब खान के टाइम से शुरू करें और आज के जो रोड मैप हमारे सामने रखे जाते हैं, पाकिस्तान के हालात इतने सादा नहीं है कि सादगी के साथ ये हल हो जाएंगे।
ہم ایک ایسی دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں کہ اس دلدل سے نکلنے کا ایک واحد راستہ ہے کہ پاپولر حکومت آئے جس کے پیچھے پاکستان کی عوام کی سپورٹ ہو، وہ پاپولر فیصلے کرے، مضبوط فیصلے کرے۔ جو مانگے تانگی کی حکومت ہوتی ہے نا، پھر اس کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے خان صاحب متعدد دفعہ کو بتا چکے کہ جب ہم نے کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا یہ لوگ ہمیں بلیک میل کرتے تھے اور ہمارے سے وزارتیں مانگتے، اور پھر کوئی لوگ جن کا چہرے جو ہے آپ کو کبھی نظر نہیں آتے، وہ ہاتھ جو کبھی آپ کو محسوس نہیں ہوتا، وہ پھر سازشیں کرتا ہے، اور پھر سازشیں ملک کے نام پر ہوتی ہیں۔ جمہوریت کو نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے کہ یار ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اب یہ 13-14 جماعتیں جو ہے نا، یہ مل کر اس بات کا جواب دیں اور حل نکالیں کہ جمہوریت کو انہوں نے کیسے چلانا ہے۔ ویورز آپ کو بتانے چلیں کہ حالات ملک کے ایسے ہیں، اور خان صاحب جیل میں بیٹھ کر پاکستانیوں کے لیے پریشان ہیں۔ ملک پورے کا پورا اس وقت جیل کا منظر پیش کر رہا ہے، اور سابق وزیر اعظم چھوٹی جیل میں، جبکہ پاکستان کی پوری عوام جو ہے ایک بڑی جیل میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا جو بہت ہی دلچسپ ٹویٹ تھا، اور اس ملاقات کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 15 منٹ تک جو ہے یہ ہماری ملاقات کا جو ایک خاص حصہ تھا اس میں خان صاحب کے چہرے پر کہکے تھے، وہ واقعی خوشگوار موڈ میں تھے۔ میری ایک گفتگو سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے پھر ان کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دو واقعات ان کے سامنے بیان کیے، اور میں نے کبھی بھی خان صاحب کو اس سے پہلے اتنے اچھے موڈ میں جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ ایک اطمینان تھا عمران خان کے چہرے پر، اور پھر احترام اور حیرت انگیزی کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ ویورز، خان صاحب کے چہرے پر جو ایک اطمینان ہے، جو ایک کنٹینٹمنٹ نظر آتی ہے نا، کہ انہیں معلوم ہے پریشان وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہاں پر خانہ کعبہ والی گھڑی کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسے بھیج دیا گیا۔ کل کا آپ کا رسپانس بڑا زبردست قسم کا تھا، بعض لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹس بھی کیے۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے کمنٹس کیے اور اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالی، اور جو ہم نے سعودی کرنسی کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے، اور جو آپ کی سٹیٹمنٹس تھی، کمنٹس تھے، میں نے انہیں پڑھا، اور میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس بحث کو ایک قدم آگے لے کر گئے۔ ویورز، خان صاحب کو رات کو گیلا بستر، دن میں مکھیاں، رات کو کیڑے مکوڑے اور ٹپکتی چھت، یہ سب کچھ جو ہیں ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ڈرایا جا سکے، دھمکایا جا سکے، لیکن خان صاحب کے چہرے پر جو اطمینان جس طرح سے بیان کیا گیا ان کے وکلاء کی طرف سے، یہ ایک امید ہے کہ یہ جو ظلم کی رات ہے جو پاکستان کے اوپر اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ضرور ختم ہوگی۔ ملک کے اندر عام انتخابات کا سورج جو ہے وہ ضرور نکلے گا، اور پاکستان کی عوام اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کرے گی کہ معاشی پالیسیز کو کون لیڈ کرے گا، اور کس حکومت میں اتنا دم خم ہے کہ وہ پاکستان کو سہارا دے سکے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، شہباز شریف کا دوبارہ سے وزیر اعظم بننا ہو، یا پھر آصف علی زرداری، یا پھر خان صاحب۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو آپ کرنے دیں، اور ان فیصلوں کو پاکستان کی عوام پر چھوڑ دیں۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ فضل الرحمان صاحب کی نا لاہور میں ملاقات ہوئی ہے کچھ صحافیوں سے، پچھلے 2 دن سے وہ لاہور میں موجود ہیں، اور انہوں نے نا ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ ایک تو ملک کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے ان سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی استحکام پاکستان میں کب آئے گا؟ فضل الرحمان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو خان صاحب کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی خان صاحب نے متعدد دفعہ کہا نا کہ یار 90 روز میں انتخابات کرواؤ۔ اب یہ لوگ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات جو ہیں وہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہیں۔ خان صاحب کہتے تھے کہ ہم اپنے فیصلے پاکستان میں کریں گے، لیکن آج ہمارے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ خان صاحب نے بار بار یہ کہا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا آپ نے، اٹھا کے ان کی حکومت کو ختم کر دیا، لیکن پاکستان میں اب کسی اور کے سفیر یہاں پر آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے لا اینڈ آرڈر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور IMF ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے یا نہیں دینا۔ پیپلز پارٹی کے متعلق جو ہے نا، جو فضل الرحمان نے ایک بات کہی، اس سے پہلے میں آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ آج فضل الرحمان جیسا بندہ بھی وہی باتیں دہرا رہا ہے جو خان صاحب کی باتیں تھی، یعنی اعتراف کر لیا شکست کا فضل الرحمان نے، اور وہ کن الفاظ میں یہ کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو جی ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ نہ ہاتھ کر دیا آخری وقت میں۔ فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کو ہم نہیں لے کر آئیں گے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم انتخابات کی طرف جاتے۔ اب فضل الرحمان صاحب نے یہ جو باتیں کہی ہیں نا،
کیونکہ وہ ایم کیو ایم کا بھی نام لے رہے ہیں, وہ اختر مینگل صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں کہ وہ فوری طور پر الیکشن چاہتے تھے, لیکن انہوں نے یعنی پیپلز پارٹی نے ہاتھ کر دیا. ویورز, غیر جمہوری طریقے سے سیاستدانوں کو نہیں ہٹایا جانا چاہیے اور نہ ہی انہیں جیل میں ڈالنا چاہیے, یہ بھی بات فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کی گئی, اور ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ خان صاحب کی طرف تھا. اب یہ جو پینڈورا باکس کھولا نا, اس پر آگے چل کر میں تفصیل کے ساتھ بات کرتا ہوں. کچھ ہمارے سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اب فضل الرحمان کس کی زبان بول رہے ہیں اور ان کا ہدف جو ہے وہ کون ہے. جنرل فیض صاحب ان کو چیئرمین سینٹ بنانا چاہتے تھے, یہ بھی آج جو اپنی چھاتی ہے چوڑی کر کرنا یہ پاکستان کی قوم کو بتا رہے ہیں. اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کے مسائل اور حالات کا ذمہ دار کون ہے, تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ایک ہتھوڑا اور دوسری چھڑی پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے, بلکہ جو حالات ہمارے سامنے اس کے ذمہ دار ہیں. کاکڑ صاحب کے بارے میں بھی ان سے سوال کیا گیا کہ کاکڑ صاحب کو کون لے کر آیا, یہ زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کی چوائس تھے. تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ انہیں خود بھی معلوم نہیں ہے کہ کاکڑ صاحب کو کہ انہیں کس نے ریکمینڈ کیا ہے, یعنی یہ جواب جو ہے کہاں سے آیا اور ان کا نام کہاں سے آیا, یہ کاکڑ صاحب کو خود بھی معلوم نہیں ہے. سوال جو اس پورے منظرنامے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ایم کیو ایم اور اختر مینگل سمیت دیگر نے اتفاق رائے سے فوری الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا تھا. پیپلز پارٹی نے آخری وقت میں تحریک عدم اعتماد لانے پر زور دیا تھا, یہ فضل الرحمان صاحب کا دعویٰ ہے. پیپلز پارٹی کے آگے پی ڈی ایم اپریل 2022 میں مجبور ہو گئی تھی. یہ سوال ہے مولانا کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپریل 2022 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے ساتھ عام انتخابات میں جانے کے کمٹمنٹ دے کر ہاتھ کیا اور ان کو تحریک عدم اعتماد پر مجبور کیا؟ اگر ایسا تھا تو پھر باقی جماعتوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ کیوں دیا؟ وہ اگر پیپلز پارٹی کا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو اکیلے نمبرز پورے نہیں ہونے تھے. پی ٹی آئی حکومت کو گرانے کے لیے اور معاملہ خود بخود الیکشن کی طرف چلے جاتا, اور جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا گیا کیونکہ عمران خان جنرل باجوہ کے ذریعے یہ آفر دے چکے تھے کہ وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے جانے کے بدلے فوری الیکشن کے لیے تیار ہیں. اور خان صاحب نے یہ کچھ کیا بھی, اسمبلی کو تحلیل کیا, لیکن دوسری طرف کیا ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ویورز, اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف اور فضل الرحمان سمیت 12 جماعتیں زرداری کی ضد کے آگے ڈھیر ہو گئی تھی؟ پیپلز پارٹی اگر انتخابات میں جانے کے وعدے سے مکر رہی تھی تو نواز شریف اور مولانا نے کیوں اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے؟ پی ڈی ایم جماعتیں اقتدار کی لالچ میں پیپلز پارٹی کے کہنے پر کیا تحریک اعتماد لائی؟ فضل الرحمان اور باقی جماعتوں کو جو فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی نا, جو ان کا بیان ہے, اس بیان کے بعد پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے وہ اقتدار میں آئے اور ان کا جو شوق ہے وہ پورا ہو گیا. کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت کو اگر جس آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گرایا, تو پھر تو آپ مشکور ہونے چاہیے آپ کو ان کا, اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب سوال ویورز یہ بھی ہے کہ فضل الرحمان اب پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا غلط بیانی کر رہے ہیں؟ $1 ملین کوسچن ہے جی. نواز لیگی رہنما خرم دستگیر نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی اور اعتراف کیا تھا کہ پی ڈی ایم اس لیے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر اقتدار میں آئی کہ اس کو ڈر تھا کہ عمران خان جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنا کر کم از کم اگلے 5 سال کا اقتدار جو ہے وہ پکا کر لیں گے, اور اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کو نیب کے ذریعے جیل میں رگڑے پہ رگڑا لگے گا. اور خود آصف علی زرداری صاحب بھی یہی بات کہہ چکے ہیں. پھر فضل الرحمان یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی وعدے سے مکر گئی اور تحریک عدم اعتماد اس کے کہنے پر مجبوراً جو ہے وہ لانا پڑی؟ عمران خان کی حکومت کو کیا پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈبویا؟ اگر فضل الرحمان کی بات کو درست مانا جائے ویورز, تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت اور عمران خان کو ڈبونے والے جنرل باجوہ نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. چونکہ اگر جولائی 2022 میں قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد انتخابات ہو جاتے تو اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ ہونا تھا, کیونکہ اتحادیوں کے ٹوٹنے, پی ٹی آئی کے 22 منحرف ایم این ایز کے سامنے آنے اور جنرل باجوہ کے اس سارے عمل میں کردار کے باعث عوامی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی. دوسری طرف بری معاشی کارکردگی کے باوجود پاکستان کے اندر عمران خان کا ایک جو سپورٹ تھی, جو کلاؤڈ تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا
اس کا سب سے بڑا ثبوت 17 جولائی کو ہونے والے پنجاب میں ضمنی انتخابات تھے۔ پاکستان تحریک انصاف 20 میں سے 15 نشستیں جیت جاتی ہے۔ اب سوال ویورز یہ بھی ہے کہ فضل الرحمان اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی ایک ممکنہ وجہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا پورے زور و شور سے جو 90 روز میں انتخابات کا مطالبہ ہے، شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر دوسری طرف جو مردم شماری کے اوپر انہوں نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم و غصے کا اظہار جو ہے وہ اسی انداز میں اور جو غصہ ہے نکالا جا سکتا ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی نہ کوئی محاذ کھول دیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہوگا کہ اچھا یہ زرداری صاحب تھے، باقی تو معصوم تھے۔ پاکستان کی عوام فضل الرحمان صاحب اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ آپ کی ان باتوں میں آ جائے گی، اور جس قسم کی آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سے آپ نے اپنی جماعت پی ڈی ایم کے سیاست کو مزید ایکسپوز کیا ہے، اور عمران خان کی ایک اور فتح ہمیں آج نظر آئی ہے، کیونکہ آپ جس قسم کی پینگیں جب وقت پڑتا ہے بڑھاتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، جب آپ نے آنکھیں دکھانی ہوں تو پھر آپ اپنے کندھوں پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب وقت پڑنے پر کسی کو بھی باپ بنائیں گے، اور کسی کے سامنے آنکھیں نکالنے سے یہ کبھی بھی جو ہیں وہ باز نہیں آتے۔ تو فضل الرحمان نے جو بات کہی ہے یقیناً یہ زبان بول رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ اور پھر صاحب کو یہ بھی بتائیں کہ انوار اللہ کاکڑ جو وزیر اعظم ہمارے نگران ہیں، ان کی طرف سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، جلسے جلوس کی اجازت ہوگی، 90 روز میں انتخابات یقیناً ہوں گے، اور اگر سپریم کورٹ پاکستان کا حکم آ گیا تو پھر 90 روز میں انتخابات لازمی جو ہیں کروائے جائیں گے، اور ایک دن بھی آگے ہم نہیں جائیں گے۔ اب سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر وہ لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں کسی کے کہنے پر اور انتہا پسند ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور یہ کافی دنوں سے چیز جو ہے سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کی بورڈ واریئرز جو ہیں، جو ایک غلط بیانیے کو اپنا کر لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کی تیاری جو ہے کی جا رہی ہے۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب فوج کے ساتھ مل کر اس وقت کام کر رہے ہیں اسمگلنگ کی روک تھام، کرپشن اور پھر دیگر معاملوں کے اوپر۔ یہ سب جو ہے چیزیں یعنی نگران حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک پیج پر ہے۔ کچھ باتیں انہوں نے کہی ہیں بہت ہی اہم ہیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت نگران حکومت کس لائن پر چل رہی ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کس قسم کا ذہن جو ہے وہ رکھتی ہے۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں۔ 2018 میں 1,40,00,000 لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، تو کیا ان کو جیلوں میں بند کر دیا جائے؟ مطلب یہ کہ کوئی بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہے، قانون توڑنے والوں کے خلاف ہیں۔ 9 مئی میں ملوث واقعات میں جو افراد تھے ان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے، یعنی جو دہشت گردی کی دفعات ہیں اس حوالے سے کارروائی ہوگی۔ اچھا، اب اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا ہم پورے کے پورے ووٹرز کو جیل میں نہیں ڈال سکتے، ویورز ہمارے کچھ سوالات ہیں اس بیان سے اور اس دعوے سے جڑے ہوئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، لیکن اسے توڑنے کے لیے ہماری ناک کے نیچے دن رات کوششیں جاری ہیں۔ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں جو انہوں نے کہا، لیکن اس کے سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ٹاسک فورس جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے لیڈر کو ہم ایک کیس سے بری ہونے کے بعد دوسرے کیس میں اندر رکھ رہے ہیں۔ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، لیکن پھر بھی اس جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، لیکن ایک ہی جماعت پر نہ تو جلسہ کرنے کی آزادی ہے اور نہ ہی ریلی نکالنے کی، باقی سب کو کھلی آزادی ہے کہ جاؤ جو کچھ کرنا ہے کرو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، لیکن ہم پھر بھی سبز اور سرخ غبارے بیچنے والوں کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کریں گے، کیونکہ ہم کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، لیکن ہم پھر بھی اس جماعت کے جو لوگ جھنڈا لہراتے ہیں ہم انہیں جیل میں بند کر دیں گے، چونکہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، لیکن اس کے لیڈر کا نام ٹی وی پہ لینے پر جو بھی کوئی نام لے گا اس پر پابندی ہم عائد کریں گے، چونکہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے ایسے لوگ جیلوں میں رکھے ہیں جن کا ابھی تک چلان جو ہے وہ جمع نہیں کروایا گیا،
اور کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، لیکن پھر بھی ہم اس جماعت سے گولہ بارود کی بجائے صرف چند پتھر برآمد کر رہے ہیں جس سے وہ شر انگیزی کرتے رہے، کیونکہ ہم کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، لیکن پھر بھی ہم اسی جماعت کی وجہ سے پچھلے کئی مہینوں سے الیکشن کو آگے لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ دوبارہ اقتدار میں نہ آ جائے، اور اگر آ گئے تو ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف جو ہیں وہ نہیں ہے، اور یہ ہماری نگران حکومت ہے جو پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ آج کا دن انتہائی اہم ہے، جمعہ کس پر بھاری ہوگا، اور جسٹس قاضی فائزی عیسیٰ اور عمر رضا بندیال صاحب جو ہیں وہ ایک بینچ میں اکٹھے بیٹھیں گے۔ کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے اور اس کے مطابق بینچ صرف فیصلے سنانے کے لیے جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے۔ بینچ ٹیکس اور ریونیو سے متعلق مقدمات کے فیصلے سنائے گا۔ آج ایک اور اہم کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آنا ہے، جس میں عمران خان، صدر اور سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایڈوکیٹ حنیف راہی نے آڈیو لیکس کے حوالے سے درخواستیں جو ہیں وہ دائر کر رکھی ہیں۔ سپریم کورٹ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کیس میں اہم فیصلہ سنانے جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض اٹھایا تھا۔ اعتراض یہ تھا کیونکہ ایک لیک جو ہے آڈیو لیک ہوئی ہے اور جسٹس منیب اور چیف جسٹس کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے، یعنی کچھ آڈیوز میں چیف جسٹس کی ساس کا بھی ذکر ہے، اس لیے اسے نہ سنا جائے۔ بینچ پر حکومتی اعتراض کے بعد جو ہے عدالت نے جو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور اب یہ لارجر بینچ جو ہے یہ اس کا فیصلہ آج سنانے جا رہا ہے۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا قوم کے نام ایک انتہائی اہم پیغام ہے، اور یہ 259ویں کور کمانڈر کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا، اور فورم نے ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ایسے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے۔ کانفرنس میں جو انتہائی اہم بات جس کا جائزہ لیا گیا کہ دہشت گرد جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، وہ ان کے سہولت کاروں، ان کے حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف جو ہے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ جو ہے نپٹے گی۔ اور کور کمانڈر کانفرنس میں اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ ملک میں معاشی سرگرمیاں جو اس وقت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی زیر نگرانی جو ہیں وہ جاری ہیں، اس کی مکمل حمایت کی جائے گی اور تمام سہولیات جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ ویورز، معاشی فرنٹ پر پاک فوج جو ہے اب فرنٹ فٹ پر آ گئی ہے۔ ایس پی آر نے جو یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ معیشت پر جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ایک روڈ میپ جو ہے وہ دے دیا۔ اس سے پہلے باجوہ ڈاکٹرن ہمارے سامنے ہے، اور اس سے پہلے ہم نے مشرف صاحب کی جو اکنامک پالیسیز تھی وہ بھی آپ نے دیکھی، اور اب ایک نیا روڈ میپ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ اب کیا اس روڈ میپ کے ذریعے پاکستان میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس کا ضرور جواب دیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور پاکستان کے لیے الیکشن بہتر ہیں یا پھر نگران حکومت، اس کا بھی ضرور جواب دیجیے گا۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔